बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और प्रोग्राम मुकाबले में हम खुशामदीद भी कहेंगे। सियासत के मैदान में होने वाली तब्दीलियों के ऊपर तो हम हारून साहब से तजिया लेंगे ही, मगर जो मौसम तब्दील हो रहा है उसके ऊपर भी ख़ास तौर पे बात होगी। इस बदलते हुए मौसम के साथ कई बीमारियां भी फूट पड़ी हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो मंजर आम पर आती हैं हम उन्हें पढ़ते हैं, मगर सियासत में कुछ अहम खबरें होती हैं जो पसे पर्दा होती हैं। आज क्या खबरें आप? खबर होती हुई है जिसका लोगों को पता ना हो, तो अगर शेयर सबको करें। पता है तो वो कौन सी खबर है? तो शेयर करें कौन सी खबरें एक हमें तो नवाज शरीफ साहब ने भाई को चिट्टा जवाब दे दिया, डायरेक्ट नहीं, मतलब कह दिया नहीं मैं नहीं चाहता। शहबाज शरीफ साहब, अच्छा, एक जरदारी साहब की मुलाकात हो गई उन्हीं से जिनकी उनकी हुई थी। एक खबर ये है कि अब वो बलूचिस्तान पर नज़र गाड़ रखी है जरदारी साहब ने। जरदारी साहब ने, कहते हैं कोई अबल तो वो हमारे साथ ही मिल जाएं, वो हमें ही दे दें। हैं जी, जैसे पुराने ज़माने में बादशाह नहीं दे देते जहेज़ में, कोई सूबा दे देते थे किसी को, तो नहीं तो आधा कुछ ख़रीदो फरोख्त वगैरह कर लेंगे वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा लोग जीतते तो अपने बल पे हैं। बाकी जो लोग यानी अब मैं उनको कैसे डिफ़ाइन करूँ, हैं तो सारे अमेरिका नवाज ही, कुछ भारत नवाज भी हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ कैंपेन, यानी इख्तलाफ तो कब, जैनुन लोग भी इख्तलाफ करते हैं इमरान खान से, और जायज़ एतराज़ात बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ अमरीकी लाबी मुतरक थी। परसों तक तो वो ये कह रहे थे कि बस गया जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया, मगर कल रात से वो ये कह रहे हैं कि नहीं बच गया। बाकी ये है EVM का मैं आपको बता चुका हूँ, उसके चांस कोई नहीं है। चौधरी ने फैसला मौखर कर दिया है, मौक़िफ़ उनका वही है कि भाई साथ लेके चले पॉलिसी मेकिंग में, ये वो EVM की वो सख्त मुखालफत कर रहे हैं। अच्छा, और अच्छा क्या, ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये काफिले वाली तो आपने, MQM का तो हमें पता था, और EVM का मैं आपको बता चुका हूँ, आपको याद नहीं रहा सब आपकी कहीं। उन्होंने कहा, मैं यहाँ तक बता चुका हूँ, उन्होंने कहा कि सोने की मशीन बना दो फवाद, तो वो पीतल की हो जाएगी उसका हाथ लगता ही। ठीक है, कैसी दलील है? और वो डेवलपमेंट फंड वगैरह, कोई इमरान खान साहब के पास एक ऑप्शन है कि टाइम बाई करें, तो मेरा ख्याल अब बच निकलेंगे, क्योंकि दूसरा ऑप्शन जो है ना वो तो मतलब चिरागा बना देंगे ना जरदारी साहब पाकिस्तान को, मुल्क तो नहीं रहेगा, चिरागा ही होगी। वो कह रहे महंगाई बढ़ी होगी, बिलावल तेरे वालिद साहब के दौर में 20% थी और शरह तरक्की कम है, उस वक्त 2% थी, अब 5% के करीब पहुंची हुई है। ठीक है, हालात ख़राब हैं, हालात अच्छे नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है गैस तक तो चूल्हों में जल नहीं रही। गैस के ऊपर भी बड़ी कन्फ्यूजन। अच्छा, वो उस पर बाद में बात करते हैं। अच्छा, हुकूमत किसको दे दे? बिलावल को दे दे, मौलाना फजलुर रहमान को। उसके बाद अगर जिसके बस में, मुल्क छोड़ के चले जाना चाहिए अगर उसको मिले मौलाना फजलुर रहमान को। शहीदों की ज़मीनें तक तो छोड़ी नहीं। तो बाकी ये है कि भाई एक चीज़ है जिस पे एम्फेसिस होना चाहिए, EVM की मुखालफत मेरी समझ से बालातर। ठीक है, फवाद चौधरी साहब कहते हैं MQM ने ड्राफ्ट बनाया, सब कुछ उन्होंने किया, आज वो भी मुखालफत में EVM के खड़े हो गए। ओ तो मुखालफत खुद थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा, ठीक। वो हमारे गांव में है तो अफसोसनाक वाक़या, फजूल सा है, कोई साथ वाले गांव का था, कुछ 70 साल पहले खातून भाग गई थी, नंबरदार साहब उसमें मुलव्वस थे, तो उसने कहा कि भाई, वो तो कहती मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ। अच्छा, तो उसने कहा, उसके मियाँ ने कहा ये नहीं बोल रही, इसके अंदर नंबरदार बोल रहा है। ठीक है, मैं नहीं बोल दी, मेरे वजह मेरा यार बोल दा। ठीक है, इनकी क्या राय और क्या इनका मौक़िफ़? ठीक है, EVM से मुश्किल हो जाएगी। देखिए, और इलेक्शन कमीशन बना ले, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सारी दुनिया में उसका तजर्बा कामयाब रहा है। यहाँ कहते हैं उसके ज़रिए, सिराजुल हक साहब ने कह दिया। जब सिराजुल हक साहब इस तरह की बात करते हैं मैं हैरत ज़दा रह जाता हूँ। वो यार झूठ है, वो गुनाह है कि उसके ज़रिए धांधली करेंगे। उसके ज़रिए कैसे धांधली करें? उससे पर्ची भी निकल सकती है, कहीं दुनिया में उसके ज़रिए धांधली नहीं होती। जो उसने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, उसने कहा था कुछ वोट गिने नहीं गए, ये नहीं कहा कि मशीन के ज़रिए धांधली कर ली, मशीन हैक हो जाएगी। हैक क्या होता है? उसे इंटरनेट से उसका ताल्लुक ही कोई नहीं, तो हैक कैसे हो जाएगी? ये मेरी समझ से गलत है।
ٹھیک ہے، لیکن تو مشترکہ اجلاس بلانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں غالباً بدھ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے ہارون صاحب، پھر اس میں کس طرح سے کریں گے؟ مشترکہ اجلاس اگر ہو رہا ہے اول تو مجھے نہیں لگتا ہوگا جلدی اتنی، تو اس کا مطلب تو یہ ٹھیک ہے، پھر سچویشن ٹھیک ہے، پھر نامہ پیام ہو گیا ہے، بات ہو گئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب ایک چیز سمجھ سے بالا تر ہے، عمران خان صاحب آپ نے کل بھی بتایا تھا وہ ڈٹے ہوئے ہیں ای وی ایم کے اوپر، وہ چاہے کتنے بھی اختلاف ہو جائیں۔ ڈٹے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں آج ہی شام کو یہ کام کروں گا۔ دیکھیں ان کے اپنے آدمی زہرانے میں نہیں آئے، 2 دفعہ ان کو ووٹنگ میں شکست ہوئی، بندے ان کے روٹھے ہوئے ہیں، ہر کوئی پیسے مانگ رہا ہے، پیسے ہیں نہیں، پیسے کہاں ہیں بھائی؟ پیسے تو اگر ہوں تو سب سے زیادہ کراچی میں انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، جہاں جو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، جہاں ان کے جو کراچی کی وجہ سے تو ان کی حکومت بنی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں۔ اب یہ کاف لیگ اپنے وہ ڈیولپمنٹ فنڈ چاہے گی، بھائی سب کو اپنے اپنے دکھ ہیں، سب کو اپنی اپنی پڑی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ملک کا کسی کو نہیں۔ اگر آپ کا یہ گمان، جب یہ لوگ بات کرتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، کسی ملک کا نقصان ہے، ملک کا نقصان ہے، ان کا تو نہیں ہے نا، انہیں اقتدار چاہیے ہر ایک کو۔ ایک عام آدمی، ایک عام شخص تو ہارون صاحب ظاہر سی بات ہے اپنے مفاد اور ملک کے مفاد کے اوپر ہی بات کرتا ہے، سیاستدانی ظاہر کرنی چاہیے، مگر ان سے کیا ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں؟ ان سے کیا ایکسپیکٹ؟ ان میں سے ہر ایک اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار میں آیا ہے، جب بھی ہوا تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ نواز شریف صاحب سمجھوتا کرنے کے لیے 100% تیار ہے، کہتے گرفتار نہ کریں، مقدمہ واپس لیں، مقدمہ کیسے واپس لیں اور گرفتار کیسے نہ کریں؟ واپس شہباز شریف صاحب جو ہیں، اگر انہیں 100% پروٹیکشن کا یقین ہو، جو نہیں ہو سکتا، کیونکہ بہرحال اس لیے کہ نون لیگ میں اصل زیادہ پاپولر تو نواز شریف صاحب ہیں، گرفت ان کی ہے، تو وہ بھائی کو چھوڑ دیں، ایسی کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں تھا حمزہ نتایا کو سمجھا لیں گے۔ میڈیا گروپ بڑے متحرک ہیں، بعض حمزہ کی مدح میں مضمون چھپا ایک ایسے انگریزی اخبار میں جس میں مراسلہ نہیں چھپ سکتا تھا اس طرح کا، ٹھیک ہے؟ آپ نے ذکر کیا تھا، ایک جناب مدبر پیدا ہو گیا، ٹھیک، کوئی پتہ نہیں اب تو جو حالات ہیں، کسی دن بسمارک سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں، یا چرچل سے، یا ابراہم لنکن سے، یا حمزہ کا مقابلہ شروع ہو جائے۔ چلے، اور نواز شہباز شریف صاحب بڑے اچھے لیڈر ہیں، اور یار 25 ارب کا تو کیس ابھی ہے، اور باقی پتہ نہیں کچھ، جن لوگوں نے کبھی کوئی ترقیاتی منصوبہ نہیں بنایا جس میں ان کا سیاسی اور مالی مفاد نہ ہو، سیاسی بھی، یعنی آپ دیہات میں جائیں نا، سڑکوں کی حالت دیکھیں، رونا آتا ہے۔ سڑکیں ہوتی کہاں ہیں دیہات میں ہارون صاحب؟ کچے راستے بنائے ہوئے، سڑکیں بنائی ہیں، ان کی مینٹیننس نہیں کی، سڑکیں شہباز شریف نے بنائی ہیں، جو بات صحیح وہ صحیح ہے۔ تو لاہور کو قابو میں رکھیں، لاہور میں قابو میں رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ لاہور کی 8 سیٹیں ہیں، لاہور اگر کا امپیکٹ جاتا ہے 200 300 کلومیٹر تک، جی ٹھیک ہے، تو 250 ارب روپے خرچ کر دیں، 300 ارب روپے خرچ کر دیں، پھر اس میں 20 ارب روپے سالانہ کا نقصان بھی ہو، ٹھیک ہے نا؟ بڑا حکمران ہے جی، کمال ہے جی۔ انتظامی امور کے حوالے سے تو ہارون صاحب داد دینی بنتی ہے شہباز صاحب کو، چلیے باقی معاملات آپ لوگ داد دیں، آپ لوگ داد ضرور دیں، مگر ہم نے جو پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے اس کے حساب سے یہ ٹوٹل فراڈ ہے، اور ان کو اپنا ذاتی مفاد عزیز ہے۔ 4 چیف منسٹر ہاؤس تھے، یہ رسم بھٹو صاحب نے شروع کی تھی، جس گھر کو چاہیں پرائم منسٹر ہاؤس یا چیف منسٹر ہاؤس کرا دیتے، اس میں گھر نواز شریف کا بھی تھا، 3 گھر اور تھے، اس کے اخراجات جو ہیں وہ پنجاب کے ڈسکریشن پہ فنڈ ہے اربوں روپے کے۔ آپ لوگ ان کو داد دے سکتے ہیں، ہم تو نہیں دے سکتے۔ صرف ٹھیکیداری نظام میں، صرف ٹھیکیداری نظام میں 4-5 ارب روپے کا اخراجات ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک گلی گجر خاں میں جو 5 لاکھ کا ٹھیکہ ہوتا ہے، اینٹیں لگانی تھی، چھوٹی سی گلی تھی، وہ کینسل ہو گیا تو محلے والوں نے 1 لاکھ روپے میں بنا لی، ٹھیک ہے، آدھا پیسہ اس میں ضائع ہوتا ہے۔ پولیس کی تو تعیناتیاں بتایا جاتا ہے حمزہ شہباز کے تھرو ہی ہوتی تھیں۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، چلیں جن کو ملکی فکر ہے ان کی بات کر لیتے ہیں۔ فیصل واوڈا صاحب، ان کا اپنا مستقبل کیا ہے؟ ہاں بڑے ملکی فیصل واوڈا، تو تحریک انصاف کے ساتھ ان کا فیصل تعلق، واوڈا تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو تصویریں بنواتا پھرتا ہے، جہاز پہ کھڑا ہو جاتا ہے، ادھر چینی سفارتخانے چلے جاتا ہے۔ اب یہ تو عدالت فیصلہ کرے گی جو بھی کرے گی، لیکن ماہرین قانون کا خیال یہ ہے، اکثر کی رائے یہ ہے، بہرحال عدالت کو ہم کوئی چیز وہ نہیں کر سکتے کہ کس سے پاک ہے،
अच्छा, हाँ, गलत बयानी की है ठीक है। अपेरेंटली, बज़ाहिर यही नज़र आता है। हाँ जी। चलिए, बज़ाहिर एक और भी चीज़ नज़र आ रही है जिसमें अभी शक व शुबहात मौजूद हैं। कॉलमिस्ट हैं कि इस्लामाबाद के, उनके हवाले से बड़ी खबरें हैं, सच हैं झूठ हैं, किसका बोझ किसके कंधे पे हारून साहब डाला उनके जा सकता हवाले है? से नहीं, उनके साहबजादे के। लेकिन बाप का नाम तो आता है ना हारून बेसिक साहब। नहीं, बाप का कुछ, हजरत नूह का कोई कसूर नहीं था। हजरत नूह ने बेटे की सिफारिश की जो फितरी है, तो अल्लाह ने कहा वो तुम्हारे अहल में से नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा औज़ु बिल्लाहि इन्नी अकूनु मिनल जाहिलीन, मैं इस बात से अल्लाह के पनाह मांगता हूँ कि मुझसे कोई गलती सरसत। ठीक है, वो पहली बात तो यह है कि कहा गया गर्ल्स कॉलेज, बॉयज़ कॉलेज, फिर वो गर्ल्स कॉलेज हो गया, फिर सुबह के 8 बजे, फिर 9 बजे, फिर वो एक FIR है, फिर और बहस शुरू हो गई। वो कारोबार करता है, करे कारोबार, नाजायज़ कारोबार किया है कॉलमिस्ट ने कोई, तो फिर वो पॉइंट आउट करें कि ये नाजायज़ किया है, और कोई इस तरह की चीज़ें। दूसरे ज़ाती मामलात में सोशल मीडिया पे इस पर गुफ्तगू होती है, हम लोग नहीं करते। ये बताइए, अपोजिशन जमातें तो बड़ी उम्मीदें लेके आई हैं, बहुत बड़ा को पावर शो आज कराची में होने जा रहा था और शायद कर भी लिया उन्होंने। कौन सा पावर शो था? अपोजिशन जमात मदरसों के लड़के थे, कोई याद है यार? वो मीडिया का मामला ये है कि वही, अब पहले भी आपको बताया था कि वो ऐनक वाला जिन कहता है मैं किसको खाऊं, अब मैं क्या करूं। हाँ जी, वो ज़कूटा बाजे नहीं है, नहीं कोई पावर शो हुआ ही नहीं। ये नहीं, अगर वो होता पावर शो, देखिए इस वक्त ये नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत अच्छी है, इमरान खान की हुकूमत से तो लोग बेजार हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है। फिर ये है कि जो काम बिल्कुल बगैर पैसों के हो सकते हैं, बल्कि आमदन हो सकती है, 300-400 रुपये का खसारा ख़त्म हो सकता है ना प्राइवेटाइजेशन से, नहीं कर रहे। रूस के गैस पाइपलाइन बिछाने के बाद दुबई पहुंच गया था, टर्म्स निगोशिएट होकर तय हो गई थी, उसको वापस जाना पड़ा, और कितने बेशुमार काम है, और सब जानते हैं, कोई ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। मसला ये है, ये आके कर क्या लेंगे? अव्वल तो ये नहीं आ रहे, पहली बात है। पावर शो कोई नहीं हुआ, कोई पावर शो हुआ ही नहीं, मदारस के लड़के थे। अच्छा, बिल्कुल लोग सड़कों पे आने के लिए तैयार नहीं हैं। उसकी वजह इमरान खान की मकबूलियत नहीं है, ये उससे लोग मुतमईन नहीं है, तो उससे लोग ना मुतमईन है। ये क्या करेंगे? ये मौलाना फजलुर रहमान की जो हुकूमत थी, उसमें क्या चीज़ परवान चढ़ी थी वहाँ पे पख्तूनख्वा में? दहशत गर्दी, और मुल्क का वजूद ख़तरे में पड़ गया था। तकरीबन वो सवाल जो था पूरा, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पास है तो इंडिया के पास ही था ना, ठीक है। और वो जो हैं शुमाली इत्तेहाद वाले, उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दे के चकला वो सलाला चौकी पे हमला करवा दिया था, 7 महीने सप्लाई बंद रही। ये उनके हम ही थे ना। वो मौलवी फजलुर रहमान फजलुल्लाह जिसने वो कत्ल किया था, आज उसका एक बड़ा दिलचस्प वाक़या आपको सुनाता हूँ जो मेरे साथ पेश आया था। अच्छा, इन्होंने उसका रेडियो तक नहीं बंद किया था। इन पर शहबाज शरीफ पे भरोसा करें, ये 25 रुपये का हिसाब तो दे दे पहले, और जलसे पावर शो, ये पता नहीं पावर शो की टर्म आई कहाँ से है। वो कोई है नहीं बंदा, ना बंदे की ज़ात, मदारस के बच्चे लाके जलसा कर लिया और टीवी पे टाइम ले लिया बस। और आप लोग जो हैं, नहीं, मैं तो मौजू मिल गया, बताऊंगी ना, जब इतनी जमातें एक साथ इकट्ठी होंगी तो उसको पावर शो कहेंगे। जमातें इकट्ठी हुई, अल्लाह की मखलूक तो नहीं इकट्ठी हुई, तहरीकें हमने देखी है ना। मोहतरमा फातिमा जनात थी, या भुट्टो ने यूब खान के खिलाफ तहरीक चलाई, आप उसे एग्री करें डिसएग्री करें, ठाठे मारते हुए इंसानों, या इमरान खान का जलसा था, ठीक है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी बहुत बड़े इज्तिमात किए, जब देवबंद की 125वीं सालगिरह बनाई, या मोची दरवाजे में उनका जलसा बहुत बड़ा था। मगर वो इशू पे होता है, वो तो खैर उनका सारे मकतब फ़िक्र के लोग जमा हो गए, पेशावर में जो उन्होंने किया था, वो 15-20 साल पहले की बात है। और यहाँ भी उन्होंने बहुत तैयारी करके जलसा किया था, तो बहुत बड़ी तादाद थी। बाद लोग कहते हैं इमरान खान के जलसे से ज़्यादा है, लेकिन वो कुल वोटर थे उनके तकरीबन। तारुल कादरी साहब कर लेते हैं, 20-25 हज़ार के जलसा कर तैयारी करके करें, जमात इस्लामी कर सकती है। मगर क्या लोग सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हैं? इन्होंने पहले जो किया तो क्या हो गया?
مولانا نے جو پہلے کام کیا. دیکھیے یہ اصل خطرہ یہاں سے نہیں ہے. تو کہاں سے خطرہ ہے حکومت کو؟ نو کانفیڈنس. وہ اپنا ان ہاؤس چینج کے لیے پوری تیاری کر لی گئی ہے. وہ کامیاب ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی یہ میں نہیں کہہ سکتا. اس میں شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کا اتفاق رائے ہو گیا. ٹھیک ہے. پہلے تو وہ نون لیگ تو نہیں مانتے تھے نا ہاؤس چینج کے لیے. مولانا فضل الرحمان بھی مطلب مارچ اور یہ اور وہ پنڈی بھی جائیں گے. جب میں نے آپ سے کہا تھا کبھی نہیں جائیں گے. میں نے کیوں کہا تھا؟ میں ان کو جانتا ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس سے کافی دن پہلے انہوں نے جی ایچ یو کو میسیج بھیجا تھا میرے ساتھ تھوک کا سودا کرے پرچون کا نہ کرے. ان کے کہنے کی کیا اہمیت ہے؟ ان کے اعمال کو دیکھنا پڑتا ہے سیاستدانوں کے. عمران خان نے کیسا وعدہ کیا تھا. یہ ملک تو فرانس سے زیادہ ترقی یافتہ ہوتا. دودھ اور شہد کی ملائیشیا ہوتا. ملائیشیا سے تو بہت آگے نکل چکا ہوتا. بلکہ اس وقت امریکہ کا مقابلہ کر رہا ہوتا. تیسری سپر پاور ہوتا. باتوں کا کیا ہے؟ کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے. دیکھیے جو پلان ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو میری سمجھ میں آیا ہے, جو میں نے قرائن سے اخذ کیا ہے اور کچھ معلومات بھی ہیں. سینٹ کے چیئرمین کے خلاف تحریک عدم اعتماد. ٹھیک. صادق سنجرانی. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ 14 ارکان جو ہیں وہ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں پتہ ہے. چودھری صاحب نے کتنے ووٹ, جو وزیر اعلیٰ نے ووٹ لیے تھے اس سے چودھری صاحب کے ووٹ زیادہ تھے جب وہ اسپیکر بنے. جب وہ اسپیکر بنے تھے. اس کے بعد کچھ اور لوگوں سے بھی ان کا رابطہ. انہوں نے کہا وہ 14 آدمیوں کو لائیں جو آزاد میں زیادہ تر آزاد ارکان ہیں. 14 تو آزاد ارکان ہی ہیں, اس سے زیادہ بھی لا سکتے ہیں. ان پہ قانون کا اطلاق نہیں ہوتا. باقی اگر کوئی پی ٹی آئی کا آدمی ووٹ دے گا ان کے خلاف اس کی تو رکنیت ختم ہو جائے گی. پرویز الہی ان کو لا سکتے ہیں؟ ہاں لا سکتے ہیں. میرا جواب یہ لا سکتے ہیں. لیکن بٹوین دا کپ اینڈ لپ وہ کیا کہتے ہیں انگریزی کا محاورہ ہے, بہت سی ابھی رکاوٹیں. شہباز شریف کو وہ تو بنانے کے لیے تیار ہو گئے وزیر اعظم, اور یہ پایا کہ الیکشن جلد کرا دیے جائیں گے. اور وہ تو چاہتے پرویز الہی چیف منسٹر بن جائے. مگر ایک شخص ہے اس کا نام ہے نواز شریف, وہ لندن میں رہتا ہے. وہ مذاکرات کر رہا تھا, وہ مذاکرات ہو گیا ناکام. وہ کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی کہ مجھے مقدمات ختم کر دیں, مجھے گرفتار نہ کیا جائے. آپ ان مذاکرات کی بات کر رہے ہیں جو آپ نے کل یہاں پہ خبر بریک کی کہ ان کی ملاقات. بلکہ میرا تو خیال ہے اس کو یہ بھی مطالبہ کرنا چاہیے مجھے 21 توپوں کی سلامی دی جائے اور امام خمینی کی طرف میرا استقبال کیا جائے. اس کو جواب یہ دیا گیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, ہم اس کو کیسے بدل سکتے ہیں. گرفتار بھی اس نے ہونا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ مقدمات بھی ختم نہیں ہو سکتے. اس کے پاس ایک آپشن تو ہے, اس کا بھائی بن جائے وزیر اعظم, تو کچھ نہ کوئی راستہ نکل آئے گا. زیر غور کیوں نہیں آ رہا وہ آپشن؟ اس لیے کہ وہ تو آپ بیٹی کو بنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. وہ کہتا میں خود بنوں گا. کیسی ظالم چیز ہے اقتدار. یہی تو برسوں سے ہم سمجھا رہے ہیں لوگوں کو, لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. ان کا خدا ہے اقتدار اور پیسہ. زرداری صاحب دونوں ہاتھوں سے کپ نہیں اٹھا سکتے, مگر روزانہ ان کی کوشش ہوتی جو 4 کروڑ روپے جب مزید ان کی آمدن میں دولت میں اضافہ ہو جائے. یہ ان کا حال ہے. ان کی دبئی میں کہتے ہیں سٹیل مل تھی, دبئی میں تو آپ $5 لے کر نہیں جا سکتے تھے. پھر سعودی عرب میں تھی, اور وہ پیسہ جو قطر میں گیا تھا وہ کیسے گیا تھا؟ اونٹوں پہ رکھ کے گیا تھا. وہ کسی کی بینک کی کوئی رسید ہونی چاہیے نا. تو پلان ان کا یہ اگر یہ کامیاب ہو گیا, اسٹیبلشمنٹ اس وقت نہیں نظر آتا کہ حکومت کی مدد کرے گی. ٹھیک ہے. تو پنجاب میں ان کی خواہش ہے. اب ہوگا کیا ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے. 75 آدمی گئے عمران خان کے زہرانے میں, اور 86 آدمی پورے کرنے مشکل ہوتے ہیں قورم کے لیے. اسمبلی میں 2 دفعہ شکست ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اب وہ الائز کو, ان کے مطالبات بھی الائز کے سب درست نہیں ہیں. دیکھیے مثال کے طور پہ کاف لیگ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی کے ووٹوں سے کامیاب ہوئی تھی. انہوں نے ان کے خلاف اپنے امیدوار نہیں کھڑے کیے تھے. لیکن خان صاحب کا بھی کمال یہ ہے کہ کبھی توفیق انہیں ہوئی کہ پیر پگاڑا سے مل لیں, کراچی گئے ہوئے ہوں تو چائے کی پہلے اس کے ساتھ پی لینا, اس میں کیا ہے. اور کوئی جائز کام ہو تو کر دیں. ٹھیک ہے.
کیونکہ انہیں تو پیپل پارٹی تنگ کرتی ہے ان کو, لوگوں کو مارتی ہے, جعلی جھوٹے مقدمے بناتی ہے. ایک مختصر ملاقات آپ نا ایم کیو ایم والوں سے چلے جائیں, ان سے پوچھیں اگر وہ کہتے ہیں کہ بھئی پانی کے لیے, ٹرانسپورٹ کے لیے, کراچی شہر میں کوڑا اٹھانے کے لیے کوئی مدد کرنے کی ضرورت ہے, جو وہ کر سکتے ہیں وہ کریں. کراچی انہوں نے مینڈیٹ دیا, انہوں نے پلٹ کے حال ہی نہیں پوچھا, باتیں ہیں بس. نواب زادہ نصر اللہ خان اور مولانا فضل الرحمان اور حمد, یہ پالیٹکس ہے اور یہ میٹیریل پالیٹکس ہے, یہ کوئی مقاصد کے لیے تو ہو نہیں رہی. عمران خان کا مقصد بھی تو اقتدار ہی حاصل کرنا تھا نا. نواب زادہ نصر اللہ خان, مولانا فضل الرحمان اور اپنا حمد ناصر چٹھا کے بارے میں یہ انسٹرکشنز تھیں کہ جو کام یہ کہیں وہ کرو. اچھا, جب زرداری صاحب کی حکومت تھی. اب نواب ان کو تو ہم جانتے ہیں, اپنا بے نظیر کی جب حکومت تھی, سوری, وہ تو زرداری صاحب اقتدار میں آئے تو وہ تو اس وقت تو بے نظیر اس دنیا میں نہیں تھی اور نواب صاحب بھی نہیں تھے, 2007 بے نظیر کی حکومت. تو نواب زادہ صاحب کو اور حمد ناصر چٹھا کو تو ہم جانتے ہیں کہ وہ ناروا کام نہیں کہتے, آسانی سے کہتے ہی نہیں تھے, باقی کوئی مجبور مظلوم آدمی کا کام کہتے تھے. چٹھا صاحب تو بہت ہی حد درجہ محتاط تھے, عام طور پہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. یہ کیسی کیسی فرمائشیں کرتے ہوں گے. اس زمانے میں ہم نے کچھ لطیفے سنے تھے, ہو گئے خزانے کی چابی ہی دے دو اس کو, مولانا فضل الرحمان کو, مگر وہ ساتھ لے کے چلے نا کسی طرح. اب یہ نہ خان صاحب میں یہ توفیق ہے کسی کو ساتھ لے کے چلیں. پالیسی میکنگ میں مشورہ تو بہرحال کرنا چاہیے. تو چودھری پرویز الہی کا اختلاف ہے وہ تو ختم ہونا چاہیے, پر یہ تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب ان کا کوئی فرض کیجیے ناروا مطالبہ ہے کہ گجرات کو ڈویژن بنایا جائے, آپ اس کو دلائل دیں اس کو بیٹھ کے, اچھا قائل کریں. پھر یہ جو کام نہیں ہوتے, 3 سال سے پنجاب حکومت اخوت کو جو پیسے دیتی تھے وہ نہیں ملے. آپ احساس پروگرام میں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو پیسہ دیتے ہیں وہ سب گیا نا, واپس تو نہیں آتا. اخوت کو جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ تو واپس وصول کر لیتے ہیں سال کے آخر میں. 10% کم ہو گیا نا جو اخراجات ہوئے, لیکن بیکاری تو نہیں پیدا کرتے وہ تو لوگوں کو کام پہ لگاتے ہیں عزت دار طریقے سے. ٹھیک ہے, میں نے کہا تھا 100 ارب روپے, مجھے ایک میٹنگ میں بلایا گیا کہ کیا کریں, میں نے کہا 100 ارب روپے کم از کم دے دیں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کو, اخوت کو. اور صرف ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کو نہیں, اور بھی کوئی اچھی آرگنائزیشن ہے ویلفیئر کا کام کر رہی ہیں, جو یہ پیسے دے کے قرض دے کے واپس لے لیں بغیر سود کے دے دیں. اب کسانوں کو دیا ہے نا, اس کا کتنا شاندار نتیجہ نکلا. تو اس کی تو توفیق نہیں ہے. 3 سال سے اخوت کے پیسے روکے ہوئے. میں حیران رہ گیا یہ بات سن کے. انہوں نے 5 کتنے مکان بھی بنا دیے, مجھے ایگزیکٹ تعداد یاد نہیں. 150 ارب کے غیر سودی قرضے وہ دے چکے ہیں. کتنے خاندان جو ہیں لاکھوں, وہ کھانا کھانے کے قابل ہو گئے. ٹھیک ہے, برسرے روزگار ہو گئے. آپ کو توفیق نہیں ہے. جو کام ہونے والا ہوتا ہے, 6 سال سے پڑا ہوا ہے جی منصوبہ کہ وہ میٹر لگا دیں جس میں پہلے کارڈ سمارٹ, اس میں کارڈ ڈالنا پڑتا ہے. یہ ازبکستان میں اسی طرح بجلی چوری ہوتی تھی, اسی طرح. ہماری ہوتی 24%, کچھ تو لائن لائسنس ہیں 5-7%, باقی 17-18% چوری ہوتی ہے. تو وہ کتنا بڑا نقصان ہے, آپ اندازہ لگائیں نا. 90% ازبکستان میں کم ہو گئی تھی. جب 10% رہ گئی تو اس میں لائن لاسز ہوں گے 5-4%. ایک کارڈ اپنا ڈالیں, اس میں فیڈ کریں, اس میں کارڈ ڈالیں. 6 سال سے رکا ہوا ہے. کیوں رکا ہوا ہے؟ رکا ہوا اس لیے ہے کہ خان صاحب کو اپنے خوش آمدیوں سے فرصت ہو تو کچھ کریں نا. بھائی میٹنگ اس طرح کی میٹنگ, بھائی روس کے ساتھ وہ معاہدہ ہے مثلا گیس کی پائپ لائن کا, تو وہ خود میٹنگ کی صدارت کریں نا جی, اور شوکت ترین صاحب کو بلائیں یا جو بھی متعلقہ آدمی کہیں فیصلہ کرو. اور پرائیویٹائزیشن سے کس نے روکا ہوا؟ میں نے ایک وزیر سے پوچھا, میں ان کا لحاظ کر رہا ہوں, ان کا نام نہیں لے رہا. میں نے کہا تمہیں کیا ملتا ہے اس سے, یہ بتاؤ. بے تکلف دوست ہے ایک, وہ چھوٹا ہے عمر میں مجھ سے. میں نے کہا تمہیں کیا ملتا ہے اس سے, 300-400 روپے قوم کا ضائع کرتے ہو. کہتے ہم اس کو امپروو کر کے بیچیں گے. میں نے کہا سبحان اللہ, یعنی آپ 200-300 روپے اور ضائع کریں گے. ٹھیک ہے, بس چھڑاؤ اسٹیل مل سے, پی اے سے جان چھڑاؤ. وہ کاروبار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکومتوں کا کام نہیں ہے. تاریخی تجربہ بھی یہی ہے.
بھائی جس دن چین میں ترقی کب شروع ہوئی؟ جب حکومت نے کاروبار بند کر دیا، اس کی سرپرستی شروع کی، مدد کی۔ روس میں کب ترقی ہوئی؟ اسی وقت ہوئی۔ یہ تو معیشت کی غلطیاں نا ہارون صاحب، اس کے اوپر تو بڑی تفصیل کے ساتھ میں بات کروں گی۔ نہیں، معیشت کی غلطیاں نہیں بھائی، 3.5 ارب روپے بچ جائے تو آپ کے $2 بلین بچ گئے نا، بچ گئے۔ تو کیا آپ کے دماغ میں کوئی خرابی ہے؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ اپنا علاج کرائیں نفسیاتی۔ بھائی کیوں نہیں جان چھوڑا تھا اسٹیٹ انٹرپرائز سے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو ضروری کام کرنے کے وہ آپ نے کرنے نہیں، نااہل لوگوں کو آپ نے مناصب پہ بٹھا رکھا ہے، جیسے مشاورت کرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں ان سے؟ مشاورت تو کیا خاک کرنی ہے، خوشامد کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھا ایک دفعہ، سخت فکرہ معافی چاہتا ہوں، کہ 1 گھنٹہ جو ہے وہ غیبت کے لیے رکھ لیں، 1 گھنٹہ خوشامد کے لیے رکھ لیں، باقی وقت کام کیا کریں۔ ٹھیک ہے جی؟ بھائی کام کاج کوئی ہے نہیں، باتیں ہیں، باتوں سے کوئی دنیا میں کچھ ہوتا ہے؟ چلیے رابطوں سے تو کچھ ہوتا ہوگا۔ مولانا صاحب نے جو نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا ہارون صاحب، اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ بھرپور حمایت کا انہوں نے یقین دلایا۔ رابطہ یہی ہو سکتا ہے نا، میں گیس کر سکتا ہوں کہ بھئی شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننے دیں، ادھر گھر میں جھگڑا ہے۔ اچھا، ہاں، وہ تو کہتے ہیں کہ اب وہ چاہتے ہیں ایک لاہور سے بہت بڑا جلوس نکلے، چلا جائے، اسٹیبلشمنٹ پہ پریشر آئے، اور 4تھی دفعہ میں وزیر اعظم بن جاؤں۔ ہاں، گو ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے۔ بھائی میموری آپ کی ختم ہو چکی ہے۔ اسحاق ڈار حکومت چلا رہا تھا، 7 دفعہ انہوں نے راول پنڈی کے سپریڈنٹ سے، ڈپٹی سپریڈنٹ سے نام پوچھا، تمہارا نام کیا؟ 7ویں دفعہ اس نے نہیں بتایا، تو پھر وہ چپ کر گئے۔ چٹ آپ پڑھ رہے ہیں اوباما کے سامنے بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، اب ہم پاکستان امریکہ کے تعلقات میں بہتری چاہتے ہیں، یہ چٹ پہ لکھی ہوئی بات ہوتی ہے۔ چین میں آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان اور چین کی دوستی ہمالیہ سے اونچی، شہد سے زیادہ میٹھی، سمندر سے زیادہ، کیا شہباز شریف سے پوچھ رہے ہیں۔ بھائی تم اس فکرے کو کوئی اور طرح سے بیان کر دو، صرف نہیں کہ میموری خراب ہو چکی ہے، چیزیں ذہن کنیکٹ نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، عباسی صاحب یہ کہتے ہیں ہارون صاحب کہ پی ڈی پر الزام تراشی نہ آپ لوگ کریں کہ جی ہم اقتدار چاہتے ہیں۔ پی ڈی ایم تو اقتدار چاہتی ہی نہیں ہے، ملک کی بہتری کے لیے تحریک شروع کی ہے ہم نے۔ پی ڈی ایم کیا چاہتی ہے؟ سبزیوں کا نہیں چاہتی ہے ملک میں؟ کوئی مطلب اور کوئی منصوبہ ہے؟ عباسی صاحب نے ایسا کوئی پلان نہیں دیا ویسے۔ اچھا، انہوں نے صرف یہی کہا اقتدار اگر نہیں چاہیے تو یہ سارے یہ سب کچھ کیا کرتے پھر رہے ہیں آپ؟ پارٹیاں اقتدار کے لیے بنتی ہیں۔ مولانا صاحب نے ایک بڑا سخت جملہ کہا ہے، اجازت ہو تو، انہوں نے کہا ہے حکومت کو بحیرہ عرب میں غرق نہ کیا تو ملک کی بقا خطرے میں ہوگی۔ یہ مولانا صاحب تو ان کی وجہ سے خطرے میں پڑے تھے نا۔ عمران خان حکومت کی غلطیاں تو بہت ہیں، لیکن یہ کر کچھ نہیں۔ ایک آدمی تھا، اب وہ چونکہ ہے رہا نہیں اس دنیا میں، اس نے کہا خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں میں شیخ رشید کو ہرا دوں گا۔ بھائی ڈوب مرو، تمہارے 6000 ووٹ ہیں، شیخ رشید کے 1 لاکھ ووٹ ہیں۔ بھائی یہ جو اتنے بڑے بڑے دعوے ہیں، میں تو حیرت زدہ رہ جاتا ہوں، یہ جانتے نہیں ہیں کہ کوئی اس دنیا کا مالک ہے اور وہ سن رہا ہے، اور یہ ایک خلق خدا کی کوئی یاداشت ہوتی ہے۔ اور کل یہ کام نہیں، آزادی مارچ میں گیا تھا نا، طاہر القادری صاحب نے کہا تھا سابق وزیر اعظم، سابق صدر، سابق وزیر خارجہ، انہوں نے بھی کہا کہ کل ہم ڈی چوک میں چلے جائیں گے، اور یہ نکال کے بغیر، پھر کہا پورے ملک میں مظاہرے کریں گے۔ پھر وہ مظاہرے کہاں چلے گئے؟ دیکھیے آپ عمران خان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ دباؤ میں تو وہ ہے، کیا آپشنز ہیں؟ اسمبلیاں توڑ دے، تو وہ اگرچہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہیں، مگر یہ ہے کہ بہرحال وہ اپوزیشن میں جانا پڑے گا، تو کون سی قیامت آ جائے گی، کھانے کو روٹی نہیں ملے گی۔ یہ کچھ کوئی اصولی طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایلائز کے ساتھ بات کرے، ٹھیک ہے جی۔ اسٹیبلشمنٹ وہ جو ای وی ایم ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اس کے حق میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک قبائلی سا معاشرہ ہے، لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، عصبیتیں بہت زیادہ ہیں، مالدار آدمی ووٹ خرید سکتے ہیں، اس میں کوئی آپ اس ان لمیٹڈ آزادی نہیں دے سکتے، کوئی حدود و قیود ہونی چاہیے۔ تو اس میں رسک ہے، پرابلمز آئیں گے، اور 25 ارب روپیہ بھی چاہیے، 3 لاکھ پولنگ بوتھ بنیں گے، تو وہ بھی اس کے حق میں نہیں ہے۔ اب یہ جو اچانک
काफ लीग ने और उसने एमकेएम ने ऐलान बगावत कर दिया है। उसके बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच अरुण साहब। देखने वालों को शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।